औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ की नशरियात जहाँ जहाँ देखी जा रही है, तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को डॉक्टर सादिया मोइन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और हमारे तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और जानते हैं अपने मसाइल का हल। नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ ने हमेशा से कोशिश की है आपके लिए अच्छे और इस्लाही प्रोग्राम पेश करें। इसी मुनासबत से प्रोग्राम रहनुमाई तरतीब दिया गया है। हम आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ हैं। हम हर पीर और जुमेरात दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक लाइव होते हैं। आप हमें कॉल करते हैं, जानते हैं अपने मसाइल के हल। आपके मसाइल तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, इनका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक। नाज़रीन, ये रहनुमाई क्या है जो मिलती है हमें अल्लाह के कलाम इलाही से, इसके साथ अहादीस मुबारक और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से हमें रहनुमाई मिलती है। आपके मसाइल तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, इनकी फ़िक्री और ईमानी रहनुमाई देने के लिए जो रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं। आप उनको हमारे हर प्रोग्राम में देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख मुबशर आलम। उन्हें खुशामदीद कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप डॉक्टर सादिया खैरियत से? नाज़रीन किराम, डॉक्टर शेख मुबशर आलम के रहनुमाई ऑफिस पर कॉल कीजिए, जानिए अपने तिब्बी, माशी, माशरती, रूहानी मसाइल के हल के साथ अपनी नाम की रास के मुताबिक नगीने। तमाम एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं एक बार आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। 0346955566, 0301 235 9922, 0213 483 4242, 0213 483 4243। जवाबी लिफाफे के साथ आप हमें खत लिख सकते हैं। पीओ बॉक्स नंबर 11121 पर। डॉक्टर साहब से वक्त मुलाकात है दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, हफ्ते से लेके जुमेरात तक। स्काइप की आईडी है शेख 9036, फेसबुक की आईडी है रहनुमाई मेट्रो वन और ट्विटर की आईडी है डॉक्टर SM मुबशिर। ईमेल एड्रेस है हमारा रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट @yahoo.com और रूहानी टीवी मिलेगा आपको यूट्यूब पे। इसके साथ साथ डॉक्टर शेख मुबशर आलम कराची और हैदराबाद में भी बैठते हैं। उसका एड्रेस भी आपको बता देती हूँ। कराची का पता है A26 ब्लॉक 3, दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, मेन गुलशन चौरंगी, गुलशन इकबाल, कराची। हैदराबाद का एड्रेस है हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 7, मुत्तसिला खान लेबॉर्ट्री, सुबह 10 बजे से, जब तक तमाम मरीजों को देख नहीं लेते। नाज़रीन इकराम, आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर हमें याद दिलाती है APS के वाक़े की, यानी पेशावर के स्कूल के बच्चों की शहादत। सहाने आलमी पब्लिक स्कूल, ये वो वाक़या है जिसको पूरे पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। मासूम बच्चों की शहादत, स्कूल के बच्चों की शहादत। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क की तरफ उठने वाली दुश्मन की हर निगाह को नीज़ तो नाबूद कर दे। इस 16 दिसंबर 2014 का जो वाक़या है, इस बारे में डॉक्टर शेख मुबशर आलम क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साना आर्मी पब्लिक स्कूल वो अजीम तरीन पाकिस्तानी अवाम के लिए और बिलखुसूस उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चों ने पाकिस्तान की अमन की खातिर अपनी जानों का नजराना दिया। और मैं उनके खून को तो खून मुबारका कहूँगा कि अगर वो साना नहीं होता तो पाकिस्तान में अमन का क़याम अमल में नहीं आता। और जिस तरीके से 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अफराद ने अपनी जानों का नजराना दिया, वहाँ हमारे चमन के उन फूलों ने, जो मासूम कलियाँ और फूल थे, उन्होंने अपने खून का नजराना दिया। इस मुल्क में उनका भी खून जो है शामिल है अमन के क़याम के हवाले से। वो अजीम तरीन वालिदैन जिनके बच्चों ने अपनी जानों का नजराना दिया, उन सफ़ाक दहशत गर्दों पर खुदा की लानत हो जिन्होंने ना सिर्फ बाज़ारों में, मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, शहरों में, इलाक़ों में, रेलवे स्टेशंस पर और जहाँ पब्लिक मकामात होते हैं, वहाँ पूरे मुल्क में एक दहशतगर्दी की फ़िज़ा बर्पा की हुई थी। और उस हवाले से यकीन जाने की कराची में मगरिब के बाद निकलने का तस्वुर महल हो गया था। और यही तकरीबन पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल थी। जब घर से निकलते थे तो घर वाले दुआएं करते रहते थे कि साथ खैरियत से आ जाएं। हर एम्बुलेंस की आवाज़ पर जिस्म लरज़ जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, ख़ास तौर पर हमारी अफ़वाज पाकिस्तान, उसके साथ हमारी सिंध रेंजर्स, हमारी वो
فورسز جو پس پردہ رہ کے کام کرتی ہیں، میں ان سب کو سلام عرض کرتا ہوں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے عوام پاکستان کے ساتھ پاکستان میں امن کا قیام بحال کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، جس کی مرہون منت آج ہم رات کو 3 بجے بھی 2 بجے بھی، اور عوام آپ کراچی میں دیکھیں ماحول سازگار ہو گیا ہے تقریباً حد تک، الحمدللہ۔ اور میں تو یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو عظیم سے عظیم تر جو مقام ہے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو عطا فرمائے، اور ان کے تمام لواحقین کو، بالخصوص ان کے والدین کو، ان شہید بچوں کے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ نہ سمجھیں کہ پاکستانی عوام بھول جائے گی، ہرگز نہیں۔ ہم ان معصوم پھولوں کو کبھی نہ بھولے ہیں اور نہ بھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے یوم منا رہے ہیں، 16 دسمبر کی یاد منا رہے ہیں، سانہ آرمی اسکول کے شہداء کی یاد منا رہے ہیں ہم۔ ہماری قوم جو ہے، پاکستان کی عوام احسان فراموش نہیں ہے، ان کا بہت بڑا قرض اس ملک کے اوپر ہے اور ہم پر ہے، اور ان کو ہم اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے، ان کی یاد بناتے رہیں گے، اور اس حوالے سے روحانی ویلفیئر بھی ہر سال ان معصوم بچوں کی یاد میں روحانی دسترخوان پر پروگرام منعقد کرتے ہیں، ہم ہر سال ان کی یاد مناتے ہیں، اس میں کثیر تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، غریب مستحق افراد کو روحانی دسترخوان پر ان کی یاد منائی جاتی ہے، اور اس حوالے سے جگہ جگہ پاکستان میں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، ان کی یاد منائی جاتی ہے، نہ صرف میڈیا پر بلکہ دیگر کونسلز میں، آرٹ کونسلز میں، اپنے کراچی پریس کلب پر، دیگر مقامات پر، دیگر اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں یہ پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ہم اور ہماری قوم کہیں بھول نہ جائیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس عظیم ترین سہانے کو، جس میں بہت بڑی قربانیوں کا نذرانہ دیا، اس کو ہم نہ کبھی بھولیں، انشاءاللہ نہ بھولیں گے، اور ہم سب ان پیرنٹس کے ساتھ ہیں جن کے بچے شہید ہوئے تھے اور ایک عظیم ترین انہوں نے قربانی دی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً اللہ صبر دینے والا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری دعائیں ان تمام پیرنٹس کے لیے بھی ہیں، جملہ ان کے گھر والوں کے لیے بھی ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کا ایک عظیم 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 تر اس کا اجر و ثواب ان پیرنٹس کو بھی دے جن کے بچے آرمی پبلک اسکول کے اندر شہید ہوئے، وہ ہمارے بچے ہیں، اور ہمیشہ ان کی یاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر شیخ مبشر عالم نے بڑے محبت اور بڑے جذبات بھرے انداز میں ان بچوں کو یاد کیا، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ان بچوں کو یاد رکھنا ہے، ان کی قربانی اور ان کی شہادت کو یاد رکھنا ہے، جو ہمارے ملک کے امن میں ایک مثال قائم ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی، اب اس کے بعد ہم آپ سے آپ کی اپنی اس کی طرف آتے ہیں کہ آپ کا جو اسپیشل کام ہے کہ روحانی کاموں میں استخارہ سب سے اہمیت کا حامل ہے، وہ کس حوالے سے ہم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی شادی کے حوالے سے استخارہ کرواتا ہے، اگر وہ جواب نہ میں آ رہا ہو، بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں سنائے شاید کوئی حل نکال لیں، ہاں ہو جائے یا ہمارے لیے اچھائی میں آ جائے، ایسا بھی کچھ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ نے رضا لینی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور لینی چاہیے، جی جی بالکل، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ سنت طریقہ استخارہ ہے، خود استخارہ کریں، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں اپنے پروگرامز کے اندر، بہتر طریقہ ہے خود کریں، اور جو بھی اس میں اشارات نظر آ رہے ہیں کسی علم رکھنے والے کے پاس جا کر ان اشارات پر گفتگو کریں، وہ یقیناً سمجھا دیں گے آپ کو۔ نہیں کر سکتے استخارہ تو پھر کسی علم رکھنے والے کے پاس جائیں، ہما شما سے نہ کرائیں۔ صحیح، بالکل، جو آپ کو داڑھی والا نظر آیا استخارہ کر لیں گے، ہاں ٹھیک ہے جی، اور 2 مہینے کے اندر پھٹنے شروع ہو گئے، لڑائیاں شروع ہو گئی، اختلافات شروع ہو گئے، بالکل، تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ باقاعدہ علم ہے، اس کو کسی علم والے سے ہی رابطہ رکھنا چاہیے، جو اتھینٹک لوگ ہیں، جو کام کرتے ہیں اور واقعی وہ کام جانتے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے۔ بہتر طریقہ آپ خود کریں استخارہ، اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر علم رکھنے والے سے رابطہ کریں، اگر استخارے میں نہ آ جائے تو پھر نہ کریں، صحیح، بالکل، وہ بہتر رہتا ہے، اور اگر ہاں آ جائے تو پھر اس کو روکیں نہیں، کر لیں اللہ اس کا کو نام، فوراً اللہ کا نام لے کے
چند چیزوں کے لیے استخارے کو منع کیا گیا ہے. جیسے آپ سفر کر رہے ہیں مقدس مقامات کا, جی جی جی, اچھا ایسا بھی ہے. آپ عمرہ کر رہے ہیں, آپ حج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, اس کا استخارہ ہرگز نہ کریں. اچھا بالکل صحیح. آپ زیارت بزرگان دین کے مقابر پہ جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, تو اس سفر کے لیے آپ استخارہ نہ کریں. آپ کوئی ایک نیک کام کر رہے ہیں, وہ تو ہے ہی نیک, آپ کا دل جانتا ہے, آپ کا ذہن تسلیم کر رہا ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے, یہ فلاح کا کام ہے, اس کے پیچھے کوئی نمود و نمائش نہیں, کوئی غرض نہیں ہے ہماری, تو آپ اس کا استخارہ نہ کریں. آپ قدم بڑھائیں بسم اللہ کر کے. آپ کی سوچ جہاں سے شروع ہوگی وہیں سے آپ کو اجر و ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ ہاں دنیاوی کوئی کام کر رہے ہیں آپ, اس میں خدشہ ہوتا ہے نفع نقصان کا, بالکل ایسے ہی, تو اس کے لیے استخارہ کریں. آپ صحیح کاروبار کرنا ہے استخارہ کریں, کس جگہ پہ کرنا ہے اس جگہ کا استخارہ کریں, کون سا کاروبار کرنا ہے ان اشیاء کا استخارہ کریں. اچھا, بیرون ملک سفر کرنا ہے آپ کو تعلیمی لحاظ سے یا کاروباری لحاظ سے یا ملازمت کے حوالے سے استخارہ کریں. صحیح, کس جگہ پہ آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں استخارہ کریں. صحیح, شادی کرنا چاہ رہے ہیں استخارہ کریں. کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہیں کون کون سے سبجیکٹ ہونے چاہیے استخارہ کریں. اچھا گڈ. تعلیمی معاملات میں کامیابی نہیں ہو پا رہی ہے استخارہ کریں. اچھا, صحت مکمل طور پہ صحتیابی کی طرف نہیں لوٹ رہے ہیں, عرصہ ہو گیا علاج کرتا ہوئے, استخارہ کریں. اچھا, تو استخارہ قدم قدم پہ کریں, اپنے ہر معاملات کے لیے اللہ سے رضا معلوم کریں استخارے کی مدد سے, تو آپ کو گائیڈ لائن مل جائے گی. صحیح بالکل. استخارہ کیا گائیڈ لائن ہے نا, جی جی بالکل, آپ کو بہتر طور پہ مل جائے گی. ایک دن کریں, 2 دن کریں, 3 دن کے اندر جواب آنا لازمی ہو جاتا ہے. 3 دن کے اندر جواب آ جاتا ہے. چونکہ ہمارے پاس سینکڑوں کے حساب سے استخارے ہوتے ہیں. ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں, کالر آ گئے, تو آپ بیک میں بتایا جا رہا ہے گفتگو روکیں, کالر سے بات کرنی بالکل کرنی ہے, لیکن ایک وقت میں کئی استخارے آ جاتے ہیں. تو ہم نیمرولوجی کے ذریعے, علم العادات کے ذریعے پھر استخارہ کرنے کے یہ خاص باتیں سے دوبارہ پوچھوں گی ڈاکٹر صاحب آپ سے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں نمرہ بات کر رہی ہوں. جی نمرہ, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ماشاءاللہ سے شیخ صاحب کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. بہت شکریہ. اور رہنمائی کر رہے ہیں لوگوں کی, یہ بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب ان کی میڈیسن وغیرہ ہم لوگوں نے استعمال کی ہیں, اس سے بہت فائدہ ہوا ہے ہماری فیملی کو بھی اور خاص طور پہ مجھ کو بھی. میں مجھے بریسٹ میں جو تھی ایک گلٹی تھی, تقریباً 2 سال سے اس کا میں آغا خان سے علاج کروا رہی تھی, لیکن جو ہے کوئی اس میں فرق نہیں آ رہا تھا. ان کا پروگرام دیکھ کے میں ان کے ادارے پہ گئی, اللہ کا فضل و کرم ہے, صرف 2 مہینے ہی میں نے میڈیسن ان کے استعمال کی ہیں اور وہ گلٹی بالکل اب معمولی سی رہ گئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بیماری سے جو ہے نجات دلوائی. اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو اور ان کو صحتیابی عطا فرمائے اور خوب ترقی کریں گے. آمین آمین. بہت شکریہ نمرہ, آپ نے یقیناً آپ کو شفا ملی ہے, جہاں ہزاروں افراد کو روحانی ویلفیئر سے شفا مل رہی ہے, اور ہم تو ایک ذریعہ ہیں بس, اور کچھ بھی نہیں. یہ پروردگار ہے جو شفا عطا کرتا ہے. ہم محنت ضرور کرتے ہیں, دعائیں ضرور کرتے ہیں, جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق ہم لوگ محنت کرتے ہیں. ہمارے ادارے میں اور بھی لوگ ہیں, ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر فروز ہیں, ڈاکٹر افضال ہیں, اور دیگر لوگ ہیں, زاہد صاحب ہیں, اور دیگر لوگ ہیں, سلمان صاحب ہیں, ارسلان ہیں, بہت سارے, ہمارا ایک شہزادہ ایک غوث ہے. تو سب مل کے ہم لوگ محنت کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ عطا کرتا ہے. تو جس طریقے سے آپ کو بریسٹ کینسر تھا, اللہ نے کرم کر دیا, کہاں 2 سال کہاں 2 ماہ, آپ نے خود بتایا کہ 2 سال سے آپ ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں علاج کرا رہے تھے, لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا. جب اللہ کا کلام اس میں پلس کیا, دعا اور دوا, جب دعا اور دوا شروع ہوئی تو اللہ نے کرم کر دیا آپ پر, اور آپ نمرہ بہتر ہو گئی. اور مجھے یاد ہے آپ بالکل پابندی سے علاج کرا رہی تھیں, روحانی ویلفیئر پہ برابر آتی تھیں, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آتی تھیں, بھائی کے ساتھ, والد صاحب کے ساتھ آتی تھیں. آپ کے والد صاحب کا نام سلطان ہے, میں پہچان گیا ہوں اچھی طریقے سے. اللہ آپ کو مکمل اور صحت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور جو دعائیں آپ نے ادارے کے لیے کی ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ وہ تمام کو مستجاب فرمائے. اور دیکھیں یہ بھی جو ہے نا ہمارا میٹرو ٹی وی, یہ ایک ذریعہ ہے ہمارے اور آپ کے کانٹیکٹ کا. جب آپ میٹرو ٹی وی پر پروگرام رہنمائی دیکھتے ہیں
اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ ہوتی ہیں. اللہ نے یہاں بھی ایک ڈاکٹر کو ہمارے ساتھ رکھا ہے. اور ہمارے ڈائریکٹر صاحبان ہوتے ہیں, ہمارے یہاں کیمرے مین ہوتے ہیں, ہمارے لائٹ مین ہوتے ہیں, سوئچ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی ہوتے ہیں. یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے. اور یہاں ایک ٹیم ہے, ایک ٹیم روحانی ویلفیئر پر ہے. یہ دونوں ٹیمیں جب کام کرتی ہیں اور مستقل محنت سے کام کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے میٹرو ٹی وی کو کہ ہم آپ سے گفتگو کریں. آپ ہماری گفتگو سن کر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ ان سے رابطہ کرو. آپ ہمارے دائرے میں آ جاتے ہو. وہاں روحانی بیمار ہو آپ یا جسمانی بیمار ہو, سنت کے مطابق آپ کا علاج کیا جاتا ہے. اور جب علاج ہو جاتا ہے تو آپ کو شفا ملتی ہے. آپ کو شفا ملتی ہے, پھر آپ دعاؤں سے نوازتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف میٹرو کی ٹیم پروگرام رہنمائی کی دعاؤں میں, آپ کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں, بلکہ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پہ جو ایک ایک شخص کام کر رہا ہے آپ کی خدمت کے حوالے سے, اس کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے اور وہ ابھی آپ کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں. جس طریقے سے نمرہ نے شکریہ ادا کر دیا, میں کسی دن آپ کے پاس لے کر آؤں گا 3-4 مہینے کا ریکارڈ. تو آپ حیران رہ جائیں گے جو کمنٹس لوگ کمنٹ کارڈ پہ ہمارے لکھ کے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے 3 مہینے 4 مہینے میں اتنے مریضوں کو شفا ہوتا ہے. ان پہ ٹیلی فون نمبر, ان کے نام, ان کے سائن وہاں موجود ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جو لوگ ہم سے اصرار کر رہے ہیں ان کو ہم اپنے اس پروگرام رہنمائی میں آپ کی اویئرنیس کے لیے, آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے, جو شفایاب ہو چکے ہیں چاہے وہ روحانی بیمار ہو یا جسمانی بیمار ہو, ان کو ہم انشاءاللہ پروگرام میں مدعو کر رہے ہیں, لائن اپ کر رہے ہیں. اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ لوگ آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کتنے پیچیدہ اور موذی امراض کا لوگ شکار تھے جو چند ہفتوں میں بہتر ہو گئے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں فرحین کراچی سے, ان سے بات کر دیجیے. السلام علیکم فرحین. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ معلوم, جی فرحین کیا پوچھنا چاہتی ہیں, ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے. جی مجھے یہ معلوم کرنا ہے, مجھے اپنے ہسبینڈ کا پتہ کرنا ہے ڈاکٹر صاحب وہ ملیشیا جا سکتے ہیں یا نہیں, ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. ہسبینڈ کا نام بتائیے. گوہر مسعود صدیقی. گوہر مسعود صدیقی. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ قیصر جہاں. اچھا, یہ میری بہن ملیشیا میں کیا کرنا جانا چاہتے ہیں؟ جی ملیشیا میں کیوں جانا چاہتے ہیں, کیا کریں گے وہاں کام؟ ان کی یہاں پہ جاب ختم ہو گئی ہے تو اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں ملیشیا جانے کی. ملیشیا میں جاب مل رہی ہے ان کو؟ جی 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 جی, ایک بندہ ان کا کام کروا رہے ہیں. اس بندے کو پیسے نہ دیجیے گا خدا کے واسطے. جی جس بندے سے بھی کام کروا رہے ہیں ان کو کوئی ایڈوانس پیمنٹ نہیں کیجیے گا. پیسے نہیں دیجیے گا؟ جی. اور اپنے ہسبینڈ کو کہیے, گوہر صاحب کو کہیے کہ بالمشافہ ملاقات کریں, ان ٹیلی فون نمبرز پہ رابطہ کر کے نا ہم سے ملاقات کر لیں آفس میں آ کر. جو ہم باتیں آن ایئر نہیں بتا سکتے وہ ہم ان کو پھر ڈائریکٹلی جب ملیں گے تو ہم ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایک خاتون آئی تھی, انہوں نے بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کی, اور چونکہ آج کل یہ بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور اگر ماشاءاللہ سے شفایاب ہو گئی ہیں تو کیوں نہ ہم ایسے پیشنٹس کو بھی انوائٹ بھی کریں اور اپنی عوام کے لیے ایک مثال بنائیں تاکہ آپ کے پاس وہ آ سکیں, تاکہ ان کی یہ پرابلم آسانی سے حل ہو. ایک بڑی تعداد ہمارے پاس مریضوں کی ہے جس میں مرد حضرات بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور ایسے بھی مریض ہیں جن کے برین ڈیمیج ہو گئے تھے. اوہو, اللہ اکبر. ایسی خواتین ہیں میری بہنیں جن کے بریسٹ کینسر تھے, یوٹرس میں کینسر تھے, رسولیاں تھیں پیٹ میں, الحمدللہ شفایاب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وداؤٹ آپریشن. واہ, آپریشن کے بغیر. دعویٰ نہیں کرتے ہم کیونکہ یہ چیزیں میٹرو ٹی وی کا ہمارا ریکارڈ ہے, تقریباً 11 سال ہو گئے ہمیں جی 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 پروگرام کرتے ہوئے اس چینل پر. باقی دیگر چینلز پہ بھی ریکارڈ ہے. ہم نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا. انسان ہے. جی جی بالکل. دعویٰ کرنے والے میری نظر میں جھوٹے ہوتے ہیں. سچوں کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر جیسے میچ ہو رہا ہے مثال کے طور پر, لوگ چینلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بھڑکیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ٹیم جیت جائے گی اور یہ 100% جو ہے میرا ریزلٹ یہی ہے, اور میری ناقص معلومات کے تحت, میرے ناقص علم کے تحت, ایسے ایسے جملے بولتے ہیں, سامنے والے مرعوب ہو جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں بالکل
کہ وہ غیر شرعی کام جو سٹا ہے پیسہ ہے وہ پیسہ لگا دیتے، یہاں ہمارا تو ڈبل ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور جناب وہ ٹیم ہار جاتی ہے، پھر بے غیرتوں کی طرح بیٹھ کر چینل کے اوپر مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے کتنے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، کتنے دلوں کی بددعائیں ملتی ہیں، اس بات کا ان کو احساس نہیں ہوتا، پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. حقیقت ہے ایسی. جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے. جی جی. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ کیوں بولو؟ صحیح بات. بھائی ہم آپ جو علاج کرا رہے ہیں کرائیں، ہماری جو دوا یا دعا ہے اس کو پلس کر لیں، اس کے اندر ایڈ کر لیں. بالکل. رزلٹ آپ کو نظر آ جائے گا، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے. جی جی. یہ تو کوئی جو ہے نمرہ دیکھ رہی ہوگی پروگرام، جو اس کو شوق ہوا کہ میں بتاؤں لوگوں کو کہ روحانی ویلفیئر پہ کیسے کیسے پیچیدہ امراض کا علاج ہو رہا ہے. جی جی. الحمدللہ. جی بالکل. پہلے ڈائگنوز کیا جاتا ہے، استخارہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہم 1-2 دن کا ٹائم لیتے ہیں، ہم دوا تیار تازی کر کے پھر اپنی روحانی ویلفیئر سے دیتے ہیں لوگوں کو، اور ساتھ میں دعائے شفا کے نقش بھی دیتے ہیں، اور آب شفا کا پانی بھی دیتے ہیں دم کیا ہوا کہ اس سے پینا ہے آپ کو یہ دوا. تو لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں، تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں الحمدللہ. سورائسس جو ایک جلدی کینسر کہلاتا ہے، پورے جسم سے بلڈ نکلنے لگتا ہے، خشکی گرنے لگتی ہے، بڑے بڑے زخم ہو جاتے ہیں جن کے اوپر، مریض انتہائی اذیت کی کیفیت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام امراض کو، تمام لوگوں کو. تو جناب والا وہ بھی شفا یاب ہو رہے ہیں. کڈنی کے لوگ جو جن کی کڈنیاں فیلئر کی طرف ہو گئی ہیں ڈائلیسس میں، وہ بھی شفا یاب ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تو شفا دینا اللہ کا کام ہے. بے شک ایسا ہی ہے. طبیب، وید، ڈاکٹر، حکیم، روحانی معالج وہ آپ کے لیے محنت کر سکتے ہیں، اور یہاں سے محنتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ. صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جمیلہ. السلام علیکم جمیلہ. السلام علیکم جمیلہ صاحبہ. السلام علیکم. غالباً ہماری آواز نہیں جا رہی. جی شاید ان کو آواز نہیں جا رہی ہماری. اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جمیلہ صاحبہ یقیناً آپ کال کر رہی ہیں، لیکن ہمارے اچھا یہ پی سی آر سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جمیلہ صاحبہ کی والدہ کا نام عائشہ ہے، اور جمیلہ صاحبہ کو پاؤں میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے، ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچی، لیکن آپ نے اپنا مسئلہ لکھوا دیا، بہت اچھا کیا. جلد سے جلد اگر ممکن ہو سکے تو روحانی ویلفیئر پر آئیے. سرسوں کا تیل لے لیجیے 1 پاؤ، 33 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیجیے اس پر. پہلے اس کو پکا لیں، جب وہ گرم ہو جائے تو اس کو نہیں گرم کر لیں، پہلے پکا لیں، پھر جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گنگنا تو اس کے اوپر پڑھ لیں آپ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس 33 مرتبہ، اول آخر 33 مرتبہ. دوسری بات، اللہ شافی اللہ کافی کر کے اس کا پاؤں جس جگہ پہ درد ہے اس پہ لگانا ہلکے ہاتھ سے شروع کریں، ہلکے ہاتھ سے، ہوا سے بچائیے گا. اور اگر دونوں پاؤں میں درد ہے تو آپ بالمشاورہ ملاقات کیجئے، یقیناً چیک کیا جائے گا آپ کو، تو پتہ چل جائے گا کہ پرابلم کیا آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یورک ایسڈ بڑھ رہا ہو آپ کا، تو اس کا بھی علاج الحمدللہ روحانی ویلفیئر موجود ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے محمد عادل، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم محمد عادل. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے. جی عادل صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب اصل میں مجھے شوگر. ٹھیک ہے، اللہ رحم کرے. مجھے شوگر 14-13 سال سے شوگر ہے مجھے. جی. اور میری اصل میں نا طبیعت خراب ہو رہی تھی صبح. آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں یا انسولین پر ہیں؟ انسولین پہ ہوں میں. اچھا انسولین لے رہے ہیں. انسولین کتنے سال سے لے رہے ہیں آپ؟ میں انسولین لگاتا ہوں، صبح لگاتا ہوں. کتنے عرصے سے انسولین آپ کتنے عرصے سے لے رہے ہیں؟ انسولین مجھے ہو گئی 13-14 سال ہو گئے. میدا خراب ہو گیا آپ کا؟ میرے ہاتھ پاؤں مڑیا تھے. میدا ڈسٹرب رہتا ہے؟ چلے جی جی جی. جیسے اٹھنے کے لیے کرتا ہوں، صبح میں اٹھنے کے لیے کرتا ہوں نا، تو میرے ہاتھ پاؤں میں سے مڑیے تھے، طبیعت خراب ہو رہی تھی،
उठापट की लगती है मुझे। शादी हो गई आप की? जी शादी नहीं हुई। शादी हो गई ना? शादी नहीं हुई मेरी। शादी नहीं हुई, ठीक है। मोहम्मद आदिल साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत कामला आजिला अता फरमाए। आमीन। सूरह फातिहा 41 मरतबा लाजमी पढ़ा करें। सूरह फातिहा अलहम शरीफ 41 टाइम 41 मरतबा, और अव्वल आखिर 3 मरतबा दूसरी पढ़ा करें। ये तो रोज़ाना पानी में दम करके पिए आप। और जल्द से जल्द आप रूहानी वेलफेयर पर आइए। शुगर कंट्रोल करने की दवा आपको दी जाएगी इंशाल्लाह, तावीज़ात भी दिए जाएंगे। ये जो हाथ पाँव का मुड़ना है ना, ये गुड साइन नहीं है, ये गुड साइन नहीं है। फिजिकली भी आपको देखा जाएगा, आपका वेट भी किया जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाएगा। और बस जितना जल्दी हो सके आप हमसे रब्ता कीजिए और आप ऑफिस पे आइए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि 2.5 महीने का जो कोर्स करेंगे उसके अंदर आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। और लेकिन अपने डॉक्टर से आप कंसर्न रखेंगे, जो वो आपको इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तजवीज़ कर रहे हैं, वो आपको लेनी होगी। हम तो अपनी दुआएं जो है और अपनी दवा जो है तिब्बे नबी की वो प्लस करवा देंगे। खुद जब आपको चेक एंड बैलेंस में रहेगी शुगर, तो खुद डॉक्टर साहब उसके डोजेस को घटाएंगे, अपनी मर्जी से आप नहीं घटाएंगे, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। अपने डॉक्टर से आप राब्ते में रहेंगे और हम उससे राब्ते में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखिएगा आपके डॉक्टर साहब खुद कह देंगे कि अब इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। मैं आप क्या खा रहे हैं आदिल साहब? आप बताएंगे उनको जी मैं सफूफ खा रहा हूँ, तो कहेंगे बस एक चुटकी यही खाते रहो। माशाल्लाह। बहुत सारे लोग इंसुलिन से उतर गए। क्या बात। जब लबलबा काम करना शुरू हो जाता है और लबलबा जो डेड हो जाता है, इंसुलिन नहीं पैदा करता, जब वो इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देता है, वो फैक्ट्री इंसुलिन बनाने लगती है, तो फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब ऊपर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी इंसुलिन बननी शुरू हो गई। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या तो आप बेहतर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे बेशुमार हमारे यहाँ लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना। मीठा तो कतन बंद कर देते हैं, शुरुआत में तो बिल्कुल बंद कर देंगे। फिर जब मुकम्मल आप सेहतियाब हो जाएं और डॉक्टर साहब आपके कहते हैं, तो फिर आप थोड़ा बहुत का मतलब एक प्लेट भर के नहीं होता, 1 आध चमचा, फिर आप जो है मीठा ले सकते हैं, वरना टोटल बंद होगा मीठा आपका। और चंद परहेज और बताए जाएंगे आपको। मैं आज आपके नाज़रीन की खिदमत में एक बात बताऊं, हम लोग जो गंदम खाते हैं ना, जी जी जी, और हम खाते ही गंदम है। बस जब भी आटा लेंगे गंदम का लेंगे, ना हम जौ का आटा खाते हैं, ना हम चावल का आटा खाते हैं। और अब तो सर्दी है, बाजरे का आटा खाना चाहिए। जी, बिल्कुल सही ना, बाजरे की रोटी बनानी चाहिए, बाजरे का मलीदा बनाना चाहिए सरसों के साग के साथ। ये मौसम है खाने का, हम लोग ये खाते ही नहीं। और बच्चे हमारे जंक फूड में लगे हुए, जी जी, उनको बर्गर चाहिए, तो उनको पिज़्ज़ा चाहिए, तो उनको उल्टी सीधी चीज़ें चाहिए जिससे सेहत ही नहीं बनती, और मैदा और जिगर खराब हो जाता है। मौसम के फल और सब्जियां खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। और गोश्त खाते हैं हम लोग, दालों और सब्जियों पे तवज्जो ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसा भी होता है कि बच्चों को अगर सब्जी बना के रखी जाए तो वो मुंह बनाने लगते हैं, उनको वॉमिट आने लगती हैं। तो आप जबरदस्ती खिलाएं उनको, फास्ट फूड बंद करें। बिल्कुल, कभी कभी का हो गया, चलो महीने 2-4-5 महीने में 1 आध मरतबा। ये तो रोजाना की रूटीन बन के घर में बैठे ऑर्डर कर दिया, चले जी आ जाए, ये ले आइए, आसान तरीका। अरे फिर हमारी वर्जिश, मुशक्कत करना, वो सब खुद खत्म हो गया। क्या खूब किसी एक शख्स ने, है तो गैर मुस्लिम, लेकिन क्या खूब बात कही। यहाँ मौला अली का वो कौल याद आ रहा है, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। सुभान अल्लाह, ये मौला कायनात का फरमान है कि ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। एक गैर मुस्लिम ने क्या खूब लिखा है, उसने एक पूरी अपनी किताब कई $1000 में फरोख्त की, और वो पूरी किताब जो थी ब्लैंक थी। जिस शख्स ने वो किताब खरीदी कई $1000 में, वो किताब ब्लैंक थी। आखिरी सफ़े पे लिखा था कि अगर खुशहाल ज़िंदगी और बीमारियों से
بچ کے زندگی گزارنا چاہتے ہو مکمل صحت یابی کے ساتھ تو سر کو ٹھنڈا رکھو اور پاؤں کو گرم. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ہمارے صحیح پاؤں بات ہے, اچھی بات. سر گرم ہوتا ہے اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں. ہم کوئی مشقت نہیں کرتے. پہلے کالر لیتے ہیں, پھر جی گفتگو کالر کریں سے گے. بات کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, نسیم, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون بات کر رہی ہیں؟ نسیم, سوری آپ کا نام ہے, کہاں سے بات کر رہی ہوں, کیا پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے؟ بات کیجیے. جی مدیر شاد باغ سے بات کر رہے ہیں. جی 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 نسیم صاحبہ بتائیے کیا مسئلہ ہے. گلشن قادری سے. ٹھیک ہے. وہ نسرین ان کی بیٹی کا, ان کی امی کا نام نفیس ہے. ان کی بیٹی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. نہیں, نسرین کا ذہنی توازن اس کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتی ہیں. نفیس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ذہنی توازن نسرین کا جو بگڑ گیا ہے. جی ذہنی توازن نسرین کا بگڑ گیا ہے. جی نسرین کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ان کی امی کا نام ہے نفیس. ٹھیک ہے. ان کی عمر کیا ہے؟ نسرین عمر بتائیے. عمر کتنی ہے؟ 40 کے درمیان ہے عمر. 40 سال کی ہیں. اچھا, یہ نسرین صاحبہ جو ہیں یہ سوتے میں ڈرتی اور چونکتی بھی ہیں. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ کبھی پہچانتی ہیں, کبھی نہیں پہچانتی ہیں. نہیں, جو ان کو سوال فٹ پڑتے ہیں. میری بہن جو سوال ہم کر رہے ہیں اس کا جواب دیجئے. فیٹ پڑتے ہیں نا ان کو؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا پی سی آر سے کہ دیکھیں جب تک ہم اپنے ناظرین سے, اپنے کالر سے ہم بات پوری نہیں سن پاتے یا ہماری آواز وہاں تک نہیں جاتی, پلیز اس سسٹم کو صحیح کریں کیونکہ اس سے ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے. ہم جب تک تشخیص نہیں کریں گے ہم کوئی علاج ڈائیگنوز نہیں کر سکتے. موبائل کے سگنل کٹتے ہیں, ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ باہر نکل کے بات کریں, بند کمرے میں بات نہ کریں, ٹی وی کا والیوم بند کر کے بات کریں. اب تو ایک عرصہ ہو گیا ہمیں سمجھاتے ہوئے, آپ کمرے میں بند ہوگی کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ کی گفتگو ہمارے تک صحیح طور پہ نہیں پہنچ پاتی, ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچ پاتی ہے, تو ہم ڈائیگنوز کس طرح کریں گے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ نسرین صاحبہ کو ہمارے ادارے میں آپ لے کر آئیے. ان کے جتنے بھی میڈیکل ٹیسٹ آپ کروا چکی ہیں ان سب کی کاپی کرا کر ایک فائل کور میں رکھ کے لے آئیے. انشاءاللہ تعالیٰ اسٹڈی کریں گے, ان کی پلس بھی دیکھی جائے گی اور اس کے بعد ان کے لیے دعا بھی جاری ہو جائے گی اور دوا بھی. ان کا ایسا طریقہ کار علاج انشاءاللہ تعالیٰ تجویز کیا جائے گا جس سے ان کے دورے پڑنا, فیڈز پڑنا ختم ہو جائیں گے اور ان کے جو دماغ میں خلل ہو گیا ہے اور عرصہ کافی آپ نے خراب کر دیا, 40 سال کی عمر کر دی ہے, تو کم از کم ایک مرتبہ تو لے آتے ہیں ہمارے یہاں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شفا مل جائے گی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, بدر, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم بدر. مطلب زیادہ چل نہیں سکتی جی. ہیلو, تو ذرا بتائیے ان کی تجویز کریں کیا ان کے. جی بدر صاحب, ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے. جی بدر صاحب السلام علیکم. وعلیکم جی 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 بدر صاحب, فالج کا مسئلہ ہے جی. وائف کا جی. وائف کا نام بتائیے. جی جی, کیا سر اس میں کیا تجویز کریں گے آپ؟ وائف کا نام بتائیے. نام ہے شیریں, نام ہے شیریں, نام ہے جی. شیریں. شیریں کی والدہ کا نام؟ والد نام ہے ان کا کوہ نور. کوہ نور نام ہے جی. کوہ نور. اچھا یہ بتائیے کہ ان کی عمر کتنی ہے شیریں کی؟ عمر ان کی تقریباً یہ 56 ہے. 56 عمر ہے جی. اچھا, اور یہ فالج کب سے ہے؟ یہ فالج کب سے ہے؟ فالج تقریباً 8 سال سے, تقریباً 8 سال ہے. 8 سال ہو گئے. فالج جو ہوا وہ لیفٹ پہ ہوا ہے رائٹ پہ ہوا ہے؟ جی بائیں طرف ہوا, بائیں سائڈ پہ, بائیں سائڈ پہ ہوا ہے جی. اچھا, ابھی بلڈ پریشر ان کا کنٹرول رہتا ہے؟ نہیں مطلب یہ کہ چل تو لیتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کر پاتی, کام ہم نہیں کر پاتے سر. یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں بالکل. کراچی میں رہتے ہیں؟ کام نہیں کر رہا ہے ان کا. بدر صاحب کراچی میں رہتے ہیں؟ جی سر, کراچی میں رہتے ہیں؟ ہاں, بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے, بڑا ہوا. آپ کراچی میں رہتے ہیں؟ جی
آپ کراچی میں رہتے ہیں؟ جی جی کراچی میں رہتا ہوں. جی 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 جی. اچھا یہ آ سکتی ہے کیا؟ اس قابل ہے کہ یہ ہمارے آفس میں آ جائیں؟ یہ سر کوئی دوا ایسی بتائیے ان کو جہاں کوشش کرو لانے کی کوشش کرو. کہ ایڈریس کیا سر آپ کا ایڈریس مطلب؟ وہ ایڈریس پر آپ کو پتہ چل جائے گا ان ٹیلی فون نمبر پر. اچھا یہ بتائیے بدر صاحب ہمارے یہاں سب کا علاج ہوتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو شیری صاحبہ ہیں آپ کی وائف، جی جی یہ آخان ہی نہیں سمجھ نہیں آیا سر. دوبارہ بتائیے گا. یہ شیری صاحبہ جو آغا خانی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں نا؟ چلے بہت شکریہ، بہت شکریہ پروگرام رہنمائی میں آپ نے کال کر کے ہماری بہن شیری کے لیے کہ فالج کے حوالے سے معلومات کی ہیں. میں دعا کروں گا شیری صاحبہ کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد مولا پنجتن پاک کے صدقے میں صحتیابی عطا فرمائے. اور دوسرا یہ کہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ دوسری کے ساتھ پانی پہ دم کر کے پلائیں ان کو. جتنا جلد ہو سکے ان ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ کر لیجئے جو آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں. ان نمبر پہ رابطہ کرنے کے بعد آپ بالمشافہ ملاقات کیجئے گا، ان کی رپورٹس لے آئیے گا. انشاءاللہ تعالی ہمارے ریکارڈ پر تو الحمدللہ یہ ہے کہ 14 سال پرانا فالج بھی مریض وہ صحتیاب ہو گئے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے. سبحان اللہ. 14 سال کا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے علاج میں لیکن وہ صحیح ہو جاتے ہیں. اب جو فالج والے پیشنٹ صحیح ہو چکے ہیں وہ خود آئیں گے. جو برین ٹیومر کے مریض تھے وہ صحیح ہو گئے، ان کو وہ بھی آئیں گے اس پروگرام میں، بتائیں گے اپنا احوال خود. جی جی بالکل. اس سے بڑا سچائی اور کیا ہوگی جی کہ اس ادارے کی کہ جو بالکل موذی اور پیچیدہ امراض میں لوگ تھے، سورائسس والے تھے، کڈنی کے سے متاثر لوگ تھے، ہارٹ پیشنٹ تھے، کینسر کے پیشنٹ تھے، وہ سب روبہ صحت ہوگا اللہ کی عطا سے اور ہماری خدمت اور ہماری محنت سے. تو غالباً سیگمنٹ جی کچن کا ٹائم ہے، مشہور زمانہ سیگمنٹ. جی آپ کو اور ہم سب کا پسندیدہ سیگمنٹ باورچی خانہ آدھا دواخانہ. پیپر اور پین لے کے بیٹھ جائیے، ڈاکٹر صاحب جو ٹپس بتائیں گے ان کو نوٹ کیجیے. ڈاکٹر صاحب آج کل کے موسم کے حوالے سے ایک سوال ہم سے کافی پوچھا گیا ای میلز میں کہ سردیوں کے موسم میں جیسے ہاتھ پیروں پہ خشکی ہو جاتی ہے، اگر وہ بڑھ کر پورے جسم میں پھیل جائے خاص کر جیسے شاور لینے کے بعد، تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ڈرائنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس موسم میں، چل موسم ہو رہا ہے پورے ملک میں ہمارے اور دیگر ممالک میں بھی ہے. سب کے لیے ایک ہی نسخہ میں تجویز کر رہا ہوں. جن کے جسم پر خشکی زیادہ ہو گئی ہے، ڈرائنس بڑھ گئی ہے، نہانے کے بعد جب بھی آپ شاور لیں گے نہانے کے بعد زیتون کا تیل 10 ملی لیٹر اور سرسوں کا تیل خالص 10 ملی لیٹر ان دونوں کو مکس کر لیں اور نہانے کے بعد اپنی ناف، ڈاکٹر حضرات تو ناف کو مانتے ہی نہیں جی جی لیکن ہم لوگ مانتے ہیں، ناف اپنی ناف میں 2 ڈراپ ڈال لیں، صرف 2 ڈراپ ہر نہانے کے بعد، ہر غسل کرنے کے بعد، ہر شاور لینے کے بعد. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے جسم کی ڈرائنس کہاں غائب ہو گئی. پورا جسم جو ہے آپ کا ڈرائنس سے محفوظ ہو جائے گا، خشکی سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال ہے تو بڑا مشکل تھا لیکن کچن سے ٹریٹ ہو سکتا ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ دل کے والو اگر بند ہو جائیں، یہ پوچھا گیا ہم سے، وہ کچن سے کیسے؟ اکثر یہ بیماری بڑھ گئی ہے اس دور میں زیادہ. پہلے تو یہ کہتے تھے اوور ایج لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہی ہارٹ کی بیماریاں ہوتی تھیں، لیکن اب تو بچے کو، نوجوانوں کو ہارٹ کی. تو اجوا کھجور لے لیجئے، اجوا کھجور کی گٹلیاں جمع کر لیں اور اس کا پاؤڈر کر لیں اور اتنی اجوا کھجور لے لیجئے کہ صبح اور شام 1 چمچہ کم از کم 41 دن تک استعمال ہو جائے. لیکن گٹلی پیور لیجئے گا. اجوا کے نام پہ بہت کچھ یہاں فراڈ چل رہا ہے، اس فراڈ میں نہیں آئیے گا. خود منگوائیے اجوا کھجور، اسی گٹلیاں جمع کیجئے اور 1 چمچہ صبح 1 چمچہ شام لیجئے. انشاءاللہ تعالی 2 ہفتے میں ہی رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا اور 41 دن میں مکمل آرٹریز اور والز جن کے بند ہو جاتے ہیں وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک اگلا سوال ہے، سر کی خشکی دور کرنے کے لیے بس ذرا شارٹ ٹائم ہے کیا کر سکتے ہیں؟ چقندر 1 عدد لے لیں، موسم چقندر کا. جن کے سر میں خشکی ہو گئی، سکری ہو گئی ہے، اور سرکہ لے لیجئے کھانے کا چمچہ 1 عدد اور چقندر کا جوس لے کر اس کا جوس نکال لیجئے اور سرکہ اس کے اندر ملا لیجئے 1 چمچہ
اور جناب علی شامل کر کے سر پر روزانہ سونے سے پہلے سر پر اس کا مساج کیجئے جڑوں کے اندر اپنے ہلکے ہاتھوں سے, تو آپ دیکھیے گا کہ سر کی خشکی سکری سب غائب ہو جائے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے رہنمائی دی. ناظرین کرام, ڈاکٹر شیخ مبشر عالم کے رہنمائی آفس پہ کال کیجئے, جانیے اپنے معاشی معاشرتی طبی اور روحانی مسائل کا حل. اس کا ایڈریس ہے اور فون نمبرز ہیں 0346955566, 030123599922, 021348342242, 021348342243. جوابی لفافے کے ساتھ آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں PO باکس نمبر 11121 پر. ڈاکٹر صاحب سے وقت ملاقات ہے دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک, ہفتے سے لے کے جمعرات تک. اسکائپ کی آئی ڈی ہے شیخ 9036, فیس بک کی آئی ڈی ہے رہنمائی میٹرو 1 اور ٹویٹر کی آئی ڈی ہے ڈاکٹر SM مبشر. ای میل ایڈریس ہے ہمارا روحانی ویلفیئر ٹرسٹ@yahoo.com اور روحانی ٹی وی ملے گا آپ کو یوٹیوب پہ. ناظرین کرام, اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اور مہمان ڈاکٹر شیخ مبشر عالم کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.